बात करेंगे कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, तहकीकात किस बात की होगी और अभी अगर नैब मौजूद है तो वो क्यों नहीं तहकीकात करता अगर इन 24,000 रुपए के अरब के जो कर्जे लिए गए हैं उसमें कोई करप्शन के मामलात हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर उमर अयूब साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, PMLN सिंध का ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब, ये आपकी पार्टी के लोग थे, अब एक तारीखी गलती तो की उन्होंने खिताब में कुछ फैक्ट्स को गलत कोट किया है, जो ज़बान इस्तेमाल की शायद उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि कहाँ पे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ये तौहीन साहबा की गई है, उन्होंने नहीं कहा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है इस पर माफ़ी भी मांगने का मुतालबा करते हैं, और ये आपकी पार्टी है जो कि खुद कहती आई है कि हमें इस रिलीजियस कार्ड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे खिलाफ इस तरह की बातें की गई। एहसन इकबाल साहब जो कि आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, उन पर हमला हुआ। तो आप जो खुद कहते आए हैं कि हमारे खिलाफ इस तरह की बातें की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, अब आप भी वही कार्ड प्ले कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिस मौजू पर मुझे आपने दावत दी थी वो इस कमीशन के हवाले से और कर्जों के हवाले से था, तो मैं फोकस वहीं करूंगा, ना ही मैं एक्सपर्ट हूं। हमारी पार्टी के जो राय थी वो दे दी गई है। मुझे पता है, मैं इसलिए मैंने कहा मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन जुबैर साहब आप क्योंकि हुकूमत में रहे हैं, आप भी सीनियर रहनुमा है, यहाँ पे साबिक वजीर आजम बात कर रहे थे, आप एक बेअदबी के मामले को आप नामूसे साहबा का इशू बना रहे हैं। ये ऐसा खतरनाक खेल है जो कि ऑपोजिशन में हर जमात होती है, खेलती है। जब आप हुकूमतों में आते हैं उसका विक्टिम बनते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वो आप इस्तेमाल करते हैं हुकूमत के खिलाफ। क्या इसको रोकना नहीं चाहिए हमें? मेरा ख्याल है रात को 12 बजे आके ये बातें करना, वजीर आजम है, वो कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है। सो जब रात के 12 बजे आके आपने फैसला कर ही लिया खिताब करने का, तो तमाम हकाइक को सामने रख के समझ बूझ के तकरीर करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई शक्ल देखे, बॉडी लैंग्वेज देखे, तो साफ पता चलता है कि वो एक बहुत ही एक फ्रस्ट्रेशन थी उनकी, जिसका वो इजहार कर रहे थे, बगैर तैयारी के वो स्पीच कर रहे थे। He was all over the place। वो बात तो ठीक है, फिर उस पे तनकीद हो रही है, इस तरह से होती हैं, और उनको पहले भी वो इस्लामी तारीख के हवाले से भी गलतियां कर चुके हैं, और इस्लामी तारीख के हवाले से गलतियां जो की, मैंने जैसे कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उनकी निशानदेही की। मतलब इस पर सियासत करना जरूरी है क्या? हम पहले माजी से सीखे नहीं, और खासतौर पर मैं कह रहा हूं आपकी जमात अगर नहीं सीखी तो इसका मतलब मुस्तकबिल में भी यही होगा। अगले आप हुकूमत में आएंगे, PTI ऑपोजिशन में होगी, वो भी इसी तरह की सियासत करेंगे। क्या हमें इसको दफन नहीं करना चाहिए? शिजात, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद से ये कह दें कि ये मैंने गलत फैक्ट्स नरेट किए थे, तो मेरा ख्याल है ये काफी हद तक ये इशू खत्म हो जाएगा। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो आके पार्लियामेंट में आके लिख के दें, तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत का मामला बना रहे हैं ना, पहले तो उनकी तरफ से जवाब तो आ जाए ना। अगर तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हैं और कहते हैं कि मैंने कोई गलत, अभी तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता, अभी तो हमें हुकूमत की तरफ से जवाब ही नहीं आया। सो पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने कोई रिलीजियस फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है तो क्लैरिफिकेशन तो उनकी तरफ से आ जाए। तो अभी हम तो उनके, आप और मैं तो उनके दिफा में ना खड़े हों कि जी वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वो स्टिक करते तो मेरा ख्याल है इवन तकी उस्मानी साहब दिफा में कोई नहीं खड़ा हो रहा है। मैंने कहा हिस्टोरिकली गलत उन्होंने बात की है, गलतियां हैं जो मैंने कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसकी निशानदेही भी की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन मामलात पर जब भी सियासत होती है, किसी पर तौहीन रिसालत का, तौहीन सहाबा का इल्जाम अगर लगाया जाता है तो उससे फायदा आज तक किसी का नहीं हुआ है ना। जब ऑपोजिशन में होते हैं इसी तरह की अगर ऑपोजिशन करनी है तो इसका मतलब आपने भी कुछ सबक नहीं सीखा है आपकी पार्टी ने। नहीं, पहले कमाल है, रात के 12 बजे एक नॉर्मल हालत में वो आए नहीं, और एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मेरा ख्याल है उनको बहुत सी चीजें ये समझनी चाहिए कि उन्होंने बात क्या की है। पहले तो उनको भी पता है कि उन्होंने बात क्या की है। मेरा ख्याल है मैं और आप बहस कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं इस हकीकत को, मेरी तरफ से पहले तो लेट द प्राइम मिनिस्टर कम। आर्ग्यूमेंट खाली जिस किस्म की सियासत है उस पर मैं कर रहा हूं, और किसी बात पे मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, मौजूद की तरफ आते हैं। पहले मैं चाहूंगा जरा उमर अयूब साहब इसमें बता दें। उमर अयूब साहब, ये कह रहे हैं कि 24,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया गया है, 10 साल में एक हाई पावर्ड कमीशन होगा जो इसका एहतसाब करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। 24,000 का कर्जा लिया गया है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कर्जे लेने की वजूहात भी है ना। आपको फिस्कल डेफिसिट है जो कि हर साल होता है पाकिस्तान में, वो गैप फिल इन करना है, उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा। तरक्याती काम के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी फिस्कल स्पेस ही नहीं होती डिफेंस बजट के बाद।
یا جو ڈیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں ان کے بعد تو اتنی فسکل سپیس ہوتی نہیں ہے, تو قرضہ تو لینا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ قرضہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا 24,000. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات میں وہاں سے شروع کروں گا وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے زبیر بھائی سے یہ بات پوچھی. سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ناظرین کو, کہ جو شخص اپنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جا کے مدینہ منورہ کی زمین پہ اترتے ہیں تو وہ جوتے اتار کے اور وہاں پہ چل کے جاتے ہیں, اس احترام میں کبھی آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایسی بے ادبی کی صحابہ کرام کے بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس شخص کا اور ہم سارے جو مسلمان ہیں, ہمارا تو ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارا جہاں پہ ایمان کا رتبہ, ہمارا دار و مدار اور اس کلمے کے اوپر اور سرکار دو عالم کے لیے جس کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہے, اس کے لیے تو ہماری جان کیا مطلب 1000 جانیں ہماری, ہم 1000 بار ہماری جان قربان ہو جائے تو وہ بھی کم ہے, لاکھوں بار ان پہ ہماری جان قربان ہو جائے تو وہ کم ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن جس بوکھلاٹ کا شکار ہے وہ آج آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھی, جہاں پہ کہ اپوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی خود اٹھی ہوئی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اٹھک بیٹھک وہاں پہ کر رہے تھے, وہ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, اور وہاں پہ جو ایم ایم اے کے صاحبان تھے وہ ان کا اپنا بٹوارا ہوا تھا اپوزیشن کے ساتھ, اور ہم لوگ ٹریجری بینچز میں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب جو ان کی بجٹ سپیچ ہونی تھی وہ ان کو تو اسپیکر صاحب نے وہاں پہ 50 منٹ تک وہاں پہ شہزاد صاحب انہوں نے میں یہ بات کر لوں, انہوں نے 50 منٹ تک ان کا مائک کھلی رکھا, جو پاکستان کی تاریخ میں یہ میری تیسری بار ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے. اس سے پہلے میرے والد صاحب 7 بار ہو چکے ہیں, میں خود دیکھتا رہا ہوں, کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ممبر کا مائک آپ نے 50 منٹ کے لیے کھلا رکھا ہو اور وہ اٹھ کے تقریر ہی نہیں کر سکے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اپوزیشن بنٹی ہوئی ہے, اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے, اپوزیشن بوکھلاٹ کا شکار ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے دور میں تیسری دفعہ آئے ہیں اسمبلی میں اور آپ اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں, آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو قرضے لیے, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, انہوں نے جو قرضے لیے کہ 2007-8 میں 8-7 ہزار ارب روپے کے تھے, 60 سال کی تاریخ میں وہ صرف 10 سال کے اندر تقریباً 24,000 ارب روپے کے قرضے انہوں نے بڑھائے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مس مینجمنٹ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس نہ بڑھانا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرضے لینے اور پھر قرضوں کی سود کے لیے مزید قرضے لینے, اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ کرپشن کا بازار گرم تھا. 2006-7 میں جس وقت میں وزیر مملکت برائے خزانہ تھا, اور اس وقت 6.5 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئی تھی, باہر سے سرمایہ عمر ایوب صاحب جی, لیکن عمر ایوب صاحب ایک سیکنڈ اب مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. عمر ایوب صاحب عمر ایوب صاحب نہیں, میرے خیال سے عمر ایوب صاحب صرف بولنے کے موڈ میں آئے, سننے کے موڈ میں نہیں آئے. عمر ایوب صاحب وہ ساری صاحب ایک سیکنڈ میں ہینڈل کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس نہج پہ پہنچے ہیں. سر صرف بولنے کا ہی موڈ ہے یا سننے کا بھی موڈ ہے؟ سوال کر لوں میں؟ نہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, میں دور ہوں, آپ کی آواز ذرا دیر سے کمیشن ہمارے خلاف بنا ہے. اچھا میں آ رہا ہوں, زبیر صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے, آ رہا ہوں میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 10 سال میں صاحب گزارش یہ ہے, زبیر صاحب نے میں نے بولنا ہے, آپ نے سننا ہے. جی میں نے سوال تو کرنا ہے نا, سوال کرنے کا تو موقع دے کہ 10 سال میں 24,000 قرضہ لیا ہے انہوں نے, تو آپ نے ان 10 ماہ میں 5,200 ارب روپے جو لیے ہیں, کیا وہ بھی مس مینجمنٹ کی وجہ سے لیے ہیں؟ کیا آپ لوگ ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے کہ یہ قرضہ نہ لینا پڑے؟ قرضہ ہر حکومت نے لیا ہے, آپ کی حکومت نے زیادہ تیزی سے لیا ہے. شہزاد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. نیٹ قرضہ 2,600 ارب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے لیا کیونکہ اس سابقہ حکومت کے جو
اماؤنٹس ڈیو تھیں، قرضے کی اماؤنٹ ڈیو تھیں، اس کی ادائیگی کے لیے لیا. ہمیں تو جس طریقے میں حکومت ملی وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کو جس وقت پیپلز پارٹی نے حکومت دی اس وقت 2 ماہ کے فورن ایکسچینج ریزروز تھے. ہمارے پاس تو 2 ہفتے کے بھی ریزروز نہیں تھے. ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے معیشت کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تو ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بنا ہوا تھا ایک ملک کے لیے. الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب مختلف ممالک کے پاس گئے, وہاں سے ہمیں سپورٹ ملی, چائنا سے, ہمیں سعودی عربیہ سے, امارات سے, ان جگہوں سے, دوست ممالک سے, اور وہاں سے ہمیں سپورٹ ملی کہ صرف اور صرف جو سود ہمارا ہے اس کی ادائیگی کر سکیں. اور یہ آنے والے بجٹ میں, اس آنے والے سال میں ہمیں 3000 ارب روپے کا صرف سود دینا پڑے گا. شہزاد صاحب 3000 ارب روپے کا. آپ اندازہ مجھے ذرا زبیر صاحب سے جواب لینے دیجیے. زبیر صاحب آپ تیار ہیں زبیر صاحب کہ آپ کی حکومت نے قرضہ اگر دگنا کر دیا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے؟ پہلے لیٹ می سے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے نا وہ معیشت کی الف بے سے ناواقف ہیں. قرضہ کیوں لیا جاتا ہے وہ میں عمر ایوب صاحب کو ابھی بتا دیتا ہوں. اس دفعہ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, اور حالانکہ آپ نے بڑا آسان ان کے لیے کر دیا تھا ان کی سمجھ بوجھ کے لیے, 3200 کا فسکل ڈیفیسٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو اپ کمنگ بجٹ ہے. 3200 بھی بہت ایمبیشس ہے, اس میں 5500 کا ریونیو ٹارگٹ دیا گیا ہے, اس میں 400 بلین کا کہا گیا ہے کہ پروونشل سرپلسز ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 3200 کا بھی اگر کریں گے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. تو وہ فسکل ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ 3200 کا قرضے لے کے پورا ہوگا. اور اگر آپ جتنا 3200 سے اوپر جائیں گے وہ تقریباً 4000 تک جائیں گے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا, اور پی ایم ایل این کے لاسٹ سال کے مقابلے میں ڈبل ڈیفیسٹ ہوگا. سو اتنی قرضے آپ لیں گے. اب اگر میں عمر ایوب صاحب کو امبیرس اگر تھوڑا سا کر دوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2800 ہم قرضہ دیں گے, واپس کریں گے, یہ مجھے بتا دیں کہ اس 2800 کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. ایک آج جس طرح ڈالر کے ساتھ اکھاڑ پھچاڑ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے قرضے بڑھ گئے, اس کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا, آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ مسلسل پچھلے 8-9 مہینوں میں بڑھایا ہے, 6.25% سے لے کے آپ 12.25% لے کے چلے گئے, تو اس سے قرضے اور زیادہ بڑھ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 11,000 بلین کا قرضہ لیا ہے. We stand by that number, اور ہم چیلنج کرتے ہیں عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں اسمبلی میں آ کے, نہیں مجھے یہ ختم کرنے دیں, سوال بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے اتنا زیادہ قرضہ لیا تھا کہ ہمیں تو صرف انٹرسٹ پیمنٹ ہی 3000 ارب کی کرنی ہے, تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اگر بڑھتا ہے تو وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ ہمیں انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے, ہمیں ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بڑھتا ہے. تو اگر آپ اتنا قرضہ نہ لیتے تو اتنا بوجھ نہ آتا ان پہ. یہ آرگیومنٹ ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 11,000 ارب قرضہ لیا ہے پورے 5 سال میں, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز لیں, منسٹری آف فائنانس کی فگر لیں, عمر ایوب صاحب, اور اسمبلی میں آ کے اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ ہمارا قرضہ 11,000 بلین سے زیادہ تھا 5 سال میں. فرق میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ فگر لیتے ہیں ٹوٹل ڈیٹ کا, یہ فگر لیتے ہیں ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کا. اگر ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز لیں گے تو وہ 29,000 30,000 تھی, اگر آپ صرف ڈیٹ لیں گے ٹوٹل ڈیٹ تو وہ 24-25,000 روپے. ہم قرضوں کی بات کر رہے ہیں نا سر, ہم قرضوں کی بات کر رہے ہیں, ہم قرضوں کی بات کر رہے ہیں, تو قرضوں کا مطلب ڈیٹ ہی ہوتا ہے. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو قرضے لیے تھے, کیونکہ بحث ہوتی ہے قرضوں کی, تو 11,000 بلین لیے تھے, یعنی کہ ایوریج 2,200 بلین, اور ہم نے اس کے اگینسٹ کیا تھا, ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی, 1700 کلو میٹر ہم نے موٹر ویز اور ہائی ویز بنائے, ہم نے کتنے براجز بنائے, ہم نے کتنے کارخانے لگائے, ہم نے سب کچھ کیا. ہم نے 9.2 ٹریلین صوبوں کو دیا اس 5 سال میں. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے مجھے صرف بتا دیں انہوں نے کھمبا بھی لگایا ہو. اچھا ٹھیک ہے, ایک چیز یہ لگانے کے لیے گئے تھے وہاں پشاور کی عمر ایوب صاحب, حشر نشر کر دیا. انہوں نے بتا دیا کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے, اپنا بھی تو اچیومنٹ بتا دیں. انہوں نے یہ بتا دیا یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے. کیا عمران خان صاحب اور آپ کی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ 24,000 ارب روپے جو ہے یہ سارا کا سارا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو نیب نے کیا کیا ہے؟ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی کیس 3 کروڑ کا ہے, کوئی 40 کروڑ کا ہے, کوئی 50 کروڑ کا ہے, تو باقی پیسہ اگر کرپشن کی نظر ہوا ہے تو نیب نے کیا کیا اس حوالے سے؟ شہزاد بھائی ابھی میں آپ کو جواب دوں گا, پر تحمل سے مجھے ذرا سنیے گا. سب سے پہلی بات آئی قرضوں کے حوالے سے.
تو میرے بھائی زبیر صاحب نے اپنی جو گفتگو شنید کی ہے وہ کر دی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وجہ سے یہ خسارہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس طرح کے ہم پہ پریشرز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے 4 سال روپے کو مصنوعی سطح پہ رکھا، اور اس کو مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے 24 ارب ڈالر یعنی کہ اس کو ضرب دیں تقریباً اس وقت کے ریٹ سے بھی 100 سے، تو تقریباً 2400 ارب روپے تو صرف اس کو اس لیول پہ رکھنے کے لیے کیا تھا. آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈالر آپ کسی تندور میں ڈال دیتے تو 4 روٹیاں تو پک جاتی، پر وہ اس نظر ہو گیا. دوسری اہم بات، اس کا پریشر پھر سارے کا سارا جو ہے انفلیشن اور افراد زر کا بھی آیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ابھی دیکھنی پڑیں. اس پہ میرے سامنے یہ اکنامک سروے آف پاکستان ہے، ان کی ہی اعداد و شمار اس وقت کے بھی ہیں کہ جو منی ان سرکولیشن ہے وہ، اور منی جو آپ کے پاس جو سرکولیشن میں ہے وہ تقریباً 100%، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو رقم تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. عمر صاحب ایک اہم سوال مجھے کرنے کا موقع دیجیے گا، وہ بڑی اور اس پہ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے. عمر صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی بات صحیح سوال ہے سر. میں بات کر لوں. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس مینجمنٹ کا معاملہ ہے کہ کرپشن کا نہیں ہے نا، تو پھر کیا مس مینجمنٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو تو کسی کو 100% یہ انفلیشن جو 100% جو نوٹس اینڈ سرکولیشن بڑھے، یہ افراد زر میں اس کا کام آیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس کے بارے میں بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو پاور پلانٹس کے بارے میں بات ہوئی، تربیلا کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں. تربیلا ڈیم بنایا ایک شخصیت جن کا نام تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب، جن کے ساتھ زبیر صاحب کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے، جنرل عمر صاحب. انہوں نے تربیلا ڈیم بنایا تھا، اسی میں ہی وہ ٹنل انویزج ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں، عمر ایوب صاحب اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا بھی کریڈٹ لے. انہوں نے بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، محمد زبیر صاحب.